अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग सब? जैसे कि आप कुछ जानते हैं कि आज हम एक बहुत अच्छे एक टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मौसम कैसा है, इतना गर्म मौसम है, इतना वेदर इतना हॉट हुआ हुआ है। तो इसी को सामने रखते हुए इतना एक हॉटेस्ट टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो कि आज के तमाम पेरेंट्स, तमाम टीचर्स और सबके लिए एक मुश्किल तरीन इशू बना हुआ है। एक ऐसा इशू जिसको ना तो पेरेंट्स सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, ना असाज़ा के तौर पे हम देख पा रहे हैं, ना ही कोई एजुकेटर देख पा रहा है उसको, ना ही ट्रेनर। तो इन तमाम बातों पे एक अच्छा सा तज्ज़िया करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए एक बहुत मशहूर शख्सियत हमारे साथ मौजूद है आज। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो गेस्ट हैं, उनका नाम है सर ज़ुबैर। तो ज़ुबैर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और अब मैं उनसे चाहूँगी कि थोड़ा-सा मैं इंट्रोडक्शन उनका दे देती हूँ आपको। ज़ुबैर साहब जो कि उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसी हस्ती हैं, एक ऐसे नामी-गिरामी एजुकेटर हैं, एक ऐसे ट्रेनर हैं, जो कि जाने-पहचाने जाते हैं उस्तादों के उस्ताद के नाम से। जो तमाम बच्चों के उस्ताद हैं, तमाम असातिज़ा के उस्ताद हैं और उर्दू में बहुत सालों से उर्दू पे काम कर रहे हैं। उर्दू एक एक ऐसी ज़बान है, जो हमारी है तो मदर टंग, लेकिन हम बहुत दूर हो गए हैं उस ज़बान से, बहुत दूर। हम इंग्लिश और उर्दू में ऐसा फँसे हैं कि हम अगर आज तर्जुमा भी करते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके अपने बच्चों को बता रहे होते हैं। तो ज़ुबैर साहब से मैं मतलब एक जा उनसे कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए और फिर उसके बाद हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे कि वो उर्दू के हवाले से क्या काम करते हैं, पहले वो हमें ये बताएँगे और आज वो किस मौज़ू पे बात करना चाह रहे हैं हम लोगों के साथ। तो सर ज़ुबैर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द बोर्ड। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी यकीनन। जी। शुक्रिया, आपने मशहूर व मारूफ ट्रेनर की हैसियत से मेरा तारुफ़ करवाया है। मैं हेज मदान, बहुत छोटा-सा मेरा तारुफ़। बस अरसा गुज़श्ता 25 बरस से जो है मैं एजुकेशन की फ़ील्ड में हूँ, शोबा तालीम और तरबियत से वाबस्ता हूँ। और मैंने अपने करियर का आगाज़ एक स्कूल में तदरीस से किया, उर्दू की तदरीस से किया। उसके बाद जो है मैं असातिज़ा की तरबियत के हवाले से मसरूफ़ कार रहा। बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स लिखी। मेरा एक हवाला जो है वो अल्लामा इक़बाल की शायरी को बच्चों के लिए आसान और आम फ़हम बनाना है। इस मकसद के लिए मैंने सन 2002 में 5 किताबों का एक सिलसिला लिखा जिसका नाम था मेरा इक़बाल। और इस मेरा इक़बाल की कुल सीरीज़ को जो है प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला, सदाक़ती इनाम मिला सन 2002 में। इसके अलावा जो है मेरे प्रोफ़ाइल के अंदर उर्दू, इस्लामियात और माशरत उलूम की तक़रीबन जो है वो 50 से ज़ायद किताबें मैंने लिखी हैं बच्चों के लिए। उसमें टेक्स्ट बुक्स हैं, असातिज़ा के लिए उसमें टीचर्स गाइड हैं, बच्चों के लिए इसमें वर्क बुक्स भी हैं। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ़ है। जी। जिसे आप मुख्तसर कहने में तो कहूँगी बहुत, बहुत बड़ा तारुफ़ है जिसमें आपने अपनी बहुत सारी ख़ुसूसियात तो हमें बताई ही नहीं है। अच्छा। बस बाकी है कि बाकी जितना आप वाकिफ़ हैं वो बात में आप लोगों को बताती रहिएगा। आपने फरमाया कि मौज़ू की तरफ आते हैं। पहले ही आपने लोगों को जो है वो क्यूरियोसिटी और तजस्सुस में मुब्तला किया है कि इस कदर शदीद गर्मी है और इस गर्मी में आप और मज़ीद कौन-सा हॉट टॉपिक लेकर आई हैं, यानी इस इस मौसम को बढ़ावा देने के लिए। तो उन्वान उस गुफ्तगू का है कि उर्दू ज़ुबान ज़ुबू हाली का शिकार क्यों? और मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल। में मौजूदा सूरत हाल से निकलने में, यानी अगर ये ज़ुबू हाली की शिकार है हमारी ज़बान, यानी ये ज़वाल और पस्ती की तरफ गामज़न है, या ये कि हमारे तलबा को ये ज़बान मुश्किल लगती है, तो इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो है इससे निकालने में असातिज़ा का क्या मुमकिन मुस्बत किरदार हो सकता है, पॉजिटिव रोल हो सकता है, इस पर आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो ये एक बिल्कुल ऐसे ही। उन्वान जो है वो पहले से मैंने मुश्तहर भी किया था। और अब इस पर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक ओवर आर्चिंग एक जो है वो एक कायराना निगाह के साथ हम इस मसले का जो है मुख्तसर सा खुलासा हम पेश कर देते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की कौमी ज़बान जो है हज़रत क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक जो है वो कौमी ज़बान उर्दू होगी। ये तक़रीबन 1948 के अंदर ढाका के एक कॉलेज या ढाका की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या अपने ढाका के विज़िट में जब इसका ऐलान किया था, तो इसका मतलब ये था कि उर्दू ज़बान जो है वो महज़ किसी तासुब की बुनियाद पर
یا یہ کہ اردو زبان جو ہے وہ محض کسی کیا کہتے ہیں کہ پریفرنس کی بنیاد پر، کسی ترجیح کی بنیاد پر کہ کسی کو پسند ہے اور کسی کو ناپسند ہے، اس کی بنیاد پر اس کے قومی زبان ہونے کا تعین نہیں کیا گیا تھا. کیونکہ بعد میں ہوں، آنے والے ہمارے مورخین نے جو ہے وہ ہمیں کچھ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو غلط گائیڈ کرنے کی بھی شاید کوشش کی ہے، شعوری یا غیر شعوری. اردو جو ہے وہ اپنی میرٹ کی بنیاد پر پاکستان کی قومی زبان قرار پائی، کیونکہ اردو زبان جو ہے پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک لنگوا فرانکا کی حیثیت رکھتی تھی، اور ماہرین صحیح، انسانیات اور اساتذہ اور انگریزی کے لوگ اور زبان سے واقف لوگ جو ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ لنگوا فرانکا کس سے کہتے ہیں. یعنی ایک بڑے خطے کے اندر کوئی زبان جو ہے کمیونیکیشن کی، ابلاغ کی زبان بن جائے، فہم کی زبان بن جائے، گفتگو کی، آپس میں گفتگو کی زبان بن جائے، اس کو لنگوا فرانکا کہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے بنگلہ دیش، موجودہ جو بنگلہ دیش ہے کسی جی، زمانے میں کہ پاکستان بھی کہلایا، تو ہم پری پارٹیشن بات کرتے ہیں تقسیم سے قبل کہ بنگلہ دیش سے لے کر، بلکہ بنگلہ دیش سے بھی ذرا تھوڑا اور بڑے پرے چلے جائیے، اس کے برابر میں نیپال ہے، اس کے برابر میں بھوٹان ہے. تو نیپال، بھوٹان، سری لنکا، یہ میں ٹیریٹری مارک کر رہا ہوں، اور افغانستان تک اس طرف آ جائیے شمال کے اندر، اور اس کے درمیان میں جتنے خطہ ہے، جنوبی ہند ہے. تو یہ سارے خطوں کے اندر جو ہے اردو زبان مختلف لب و لہجوں کے ساتھ، مختلف تلفظ کے ساتھ بولی جا رہی تھی، تو سمجھی جا رہی تھی. حالانکہ ہندوستان جو ایک کثیر اللسانی خطہ ہے. کثیر اللسانی خطے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جو ہے بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. ہندوستان کے اندر 300 سے زائد جو ہے وہ مختلف متفرق زبانیں بولی جاتی ہیں، 300+ زبانیں بولی جاتی ہیں. اور اس میں اوہ! اردو زبان نے یہ ثابت کیا کہ جو ہے وہ اپنی میرٹ کی بنیاد پر کہ وہ جو ہے لنگوا فرانکا کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی ڈھاکے کے اندر بھی جا کر آپ جو اردو بول سکتے ہیں، اپنی بات سمجھا سکتے ہیں. نیپال کے اندر بھی جو ہے آپ اردو کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں. آپ تبت اور لداخ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو ہے، یعنی وہ جو بالکل پہاڑی علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، ہمالیہ کے ساتھ کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی آپ لوگوں کو اردو کے اندر جو ہے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک ویلیڈیٹی جو ہے وہ ہمیں بعد میں رضا علی آبدی صاحب نے اپنی کسی کتاب کے اندر، ایک زمانے میں 80s کے اندر جو ہے وہ BBC لندن سے وابستہ بھی ہے. اس زمانے میں BBC لندن کے ساتھ وہ ایک ریڈیائی پروگرام کر رہے تھے، تو انہوں نے دریائے سندھ کے کنارے کنارے مختلف شہروں کا سفر کیا. تو دریائے سندھ جہاں سے نکلتا ہے تو جھیل مانسروور جہاں سے، اور لداخ کا علاقہ ہے، تو انہوں نے وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور انہوں نے وہاں پر بھی جو ہے وہ گفتگو اردو میں کی. اور وہ حیران ہوئے کہ وہ بالکل جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر دور کا ایک خطہ جو ہے، یعنی دریائے سندھ جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے جو ہے وہاں پر جو افراد اور کمیونٹی بستی ہے وہ بھی اردو بول رہی ہے. اور دریائے سندھ جو ہے ہزاروں ہوں، کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جو ہے جس بحیرہ عرب کے اندر جو ہے وہ جا گرتا ہے ٹھٹھا کے آس پاس، وہاں پر بھی جو ہے ٹھٹھا کے آس پاس گفتگو کرنے والے لوگ جو ہے اردو وہ بولی جائے، اردو بول رہے ہیں. تو یہ اردو واہ! زبان کی خوبی ہے. تو اردو زبان صحیح کی بات ہے، یہ بالکل، اس کی جو اسپین ہے، اردو زبان کا جو ہے یہ ایک وسعت ہے اس کی، جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کا جو ہے اس زبان کے اندر جو ہے انٹریکشن. خیر، اچھا، دوسری اس کی ایک اور اہم ترین بات آپ یہ دیکھیے گا کہ جی، موجودہ دور کے اندر جس کو ہم بالی ووڈ فلم انڈسٹری کہتے ہیں، یعنی کہ انڈیا کی جو جی، بالی ووڈ انڈسٹری ہے، ہوں، ہوں، اس انڈسٹری نے جو ہے اگر یعنی ہالی ووڈ کے بعد اگر بالی ووڈ کا نام آتا ہے تو وہ جس ہالی ووڈ جو ہے وہ انگریزی زبانوں کی فلم انڈسٹری ہے، تو ہم بالی ووڈ کو جو صحیح، ہے یقیناً جو ہے اردو زبان کی فلم انڈسٹری کہہ سکتے ہیں. اگرچہ کہ وہ لوگ اس کو ہندی زبان کہتے ہیں، لیکن ہندی زبان اور اردو زبان میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے. اگر ہندی زبان کو میں اردو رسم الخط پہ لکھوں تو وہ اردو کہلائے گی، اور اردو زبان کو میں اگر ہندی رسم الخط پہ لکھوں، دیوناگری رسم الخط پہ لکھوں، تو وہ ہندی اس کو کہتے ہیں. لیکن آج بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ اس زبان کی اگر یعنی فلم انڈسٹری کی سطح پر اس نے اپنے آپ کو جی، منوایا، اور اب بھی جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی انڈیا کی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، سری لنکا میں دیکھی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہیں. وہ جس زبان بالکل پر ایسے کھڑی ہے وہ اردو زبان ہے. وہ ہوں، اردو زبان، اور اردو زبان ایک ایسی زبان ہے یہ. اچھا، اردو زبان کی اہمیت کے حوالے سے دنیا بھر میں اردو زبان کا اسکوپ کیا، کہاں کہاں بولی جا رہی ہے. ابھی تو ہم جو برصغیر ہند کی بات کر رہے تھے، مگر یہی اردو زبان اس نے جو ہے پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے بعد بھی، تقسیم ہند کے بعد بھی جو ہے اس نے اپنی الگ الگ کالونیز بنائی ہیں. ماریشس میں آپ چلے جائیے تو ماریشس کے اندر اردو زبان کی ایک پوری کمیونٹی وجود میں آ چکی ہے. وہاں پر جو ہے اردو زبان کے اندر اخبارات اور رسائل نکلتے ہیں. خلیج کے اندر آپ چلے جائیے، خلیجی ممالک میں، تو سعودی عرب کے اندر، UAE کے اندر، عمان کے اندر، آپ جو ہے افریقہ میں چلے جائیے تو مصر کے اندر، مراکش کے اندر، آپ ترکی میں چلے جائیے تو یہ مختلف جگہ، یہ یہاں نیو یارک کے اندر، یعنی نیو یارک میں، اور انگلینڈ کے اندر، اور جاپان کے اندر، اور فار ایسٹ کے اندر، اور چائنا کے اندر، یہاں پر مختلف تعلیمی ادارے موجود ہیں جو اردو کو جو ہے وہ ماسٹر لیول پر سکھا رہے ہیں.
اور یہ اردو زبان نے یہ جو صحیح بات. اپنا اپنا جو لوہا منوایا ہے، اردو زبان اگر ہم دیکھیں تو اردو زبان جو ہے دنیا کی تاریخ کے اندر ایک لسانی معجزے سے جو ہے وہ کم حیثیت نہیں رکھتی. اس کا ایک لسانی معجزہ صحیح یہ ہے بات. کہ اس کی محض 300 سال کی زندگی ہے. یعنی دنیا زبانوں کی تاریخ کے اندر 300 سال جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. انگریزی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، انگریزی زبان جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر بولی جا رہی ہے. وہ انگریزی زبان جو ہے اس کی کم از کم 800-900 سال کی تاریخ ہے. اینگلو سیکسن سے انگریزی بننے تک کا جو عمل ہے اس کا وہ 800 سال پر محیط ہے، جس میں مختلف زبانوں کا کنٹریبیوشن ہے. اور تاریخ کے ایک تناظر کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تاریخی سفر کے دوران جو ہے وہ انگریزی زبان اس طرح نکھر کر سامنے آئی ہے. عربی زبان کی بات کیجیے تو عربی زبان کا جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ قرآن سے پہلے سے عربی زبان جو ہے وہ موجود ایگزسٹ کرتی ہے. 1500 سال تو قرآن کو جی. نازل ہوئے ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے اگر آپ 1000 سال کا دورانیہ لیں تو تقریباً 2500 سال اس کی بنتی ہے. اسی طرح فارسی زبان ہے. فارسی زبان کے اندر جو ہے بلا شبہ جو ہے وہ بہت ادب کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. لیکن اگر ہم اردو زبان کو دیکھیں تو اردو زبان جو ہے وہ محض 300 سال کے اندر اس نے ادبی ذخیرہ پیدا کیا ہے. اس نے جو ہے وہ سائنس کی زبان بنی ہے، ٹیکنالوجی کی زبان بنی ہے، ترجمے کی زبان بنی ہے. اور اس کے اندر اخذ و اکتساب کی بھی جو ہے اس قدر صلاحیت ہے کہ اسے دنیا کی مختلف زبانوں کو اپنے اندر سمونے کی جو ہے وہ بھرپور اس کے اندر ایک پوٹینشیل موجود ہے. یعنی ہر آپ زبان کا جو ہے وہ آپ لفظ جو ہے وہ انگریزی کے اندر بآسانی جو ہے اس کو سمو بھی سکتے ہیں، اس کو اپنی زبان کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں. آج ہم لفظ اسکول کی بات کرتے ہیں، صحیح. ہم جو ہے گلاس کی بات کرتے ہیں، آج ہم ڈاکٹر کی بات، یہ ساری یعنی اگر انگریزی زبان کے اتنے سارے الفاظ اردو زبان کے اندر موجود ہیں اور یہ اردو نے اس کو اردوا لیا ہے، یعنی اپنا حصہ بنا لیا ہے، تو یہ اردو زبان کا جو ہے وہ صحیح گریٹ بات. ہے. تو یہ اردو زبان. اچھا، اردو بالکل. زبان بولنے والے دنیا کے اندر اس کا بھی ایک جو ہے میں آپ کو تحقیقی ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں. دنیا کی ہوں. ٹاپ 3 لینگویجز کے اندر اردو زبان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. یعنی جو سب سے زیادہ اپنے نمبر آف اسپیکرس کے لحاظ سے، بولنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے اردو زبان نے جو ہے اپنا لوہا منوایا. ایک زمانے میں یہ دوسری بڑی زبان تھی. یعنی جی. اس کی رپورٹ آئی آج سے 10-12 سال پہلے، یونیسکو نے اس کی رپورٹ جاری کی. اس نے بتایا کہ 580، اگر میں کوئی غلط فگر کوٹ نہیں کر رہا، 540 یا 580 ملین افراد، 580 ملین افراد کا مطلب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کئی ارب ہوں. کچھ ارب لوگ جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو اتنے نمبر آف اسپیکر، کچھ ارب تو نہیں، 1 ارب اور کچھ یا کوئی یا نصف ارب کہہ لیجیے آپ. تو اتنے سارے جو ہے وہ افراد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ زبان بول رہے ہیں. اور پھر اردو زبان کی ایک اور جو ہے میں اسپیکٹ کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اردو زبان جو ہے جی. یعنی یہ علمی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مذہبی زبان کو بھی جو ہے وہ، اور خاص طور سے اسلام کی مذہبی زبان ہونے کا بھی جو ہے اس کو یہ جو ہے وہ ایک اعزاز حاصل ہے. ان معنوں میں کہ ویسے قرآن مجید تو جو ہے عربی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں کہ نازل ہوا. ہماری اس زمانے میں عربی کے بعد جو ہے جو دوسری بڑی زبان جو مذہبی زبان تھی وہ فارسی زبان تھی، جس کے اندر جو ہے وہ ہمارا مذہبی کتب کا ذخیرہ جو اس میں موجود تھا. لیکن پچھلے 150 سال کے اندر، 100-150 سال کے اندر قرآن مجید کی تفہیم، اس کی تعبیر، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کے لیے جو زبان استعمال ہوئی اردو زبان ہے. اور اردو زبان کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی تفاسیر لکھی گئی، قرآن مجید کی تفاسیر لکھی گئی ہیں. اور اس لحاظ سے اب جو ہے جتنا نمبر آف پیجز اور نمبر آف الفاظ کی اگر ہم بات کریں تو اتنا بڑا ذخیرہ اردو زبان نے پروڈیوس کیا ہے کہ جو عربی زبان سے اور فارسی زبان سے بھی بڑھ گیا ہے. اور اردو زبان نے جو ہے کیا کہتے ہیں ایک تفسیر کی جس میں ہم اگر بات کریں تو معرف القرآن ہے، سید ابوالعلا مودودی کی تقدیم القرآن ہے. حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر ان کے بیٹے سید عبدالقادری سے لے کر تفسیر کا اور ترجمے کا جو ایک سلسلہ چلتا چلا رہا، اور آج تک جو ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں اردو کی تفاسیر جو ہے وہ اردو میں تفاسیر قرآن مجید کی لکھی جا چکی ہے. اسی طرح سیرت کی جو ہے بڑی وقتی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. تو یہ ایک علمی سرمایہ اس کے اندر موجود ہے. اس میں جو ہے وہ سائنسی ادب، مذہبی ادب، ان سب کا جو ہے وہ ذخیرہ اس میں سموئے ہو. اب پاکستان کے اندر تو صحیح بات. استحکام ہوا کہ جناب یہ قومی زبان ہوگی، مگر اس قومی زبان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا باعث مجموعی جو ہمارا رویہ ہے ہم مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا، ہم پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ذرا اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک حد تک تو جو ہے وہ بے رخی کا رویہ ہے. اور آگے بڑھ کر ہم کہیں تو ماندنا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ شاید دشمنی لیے ہوئے رویہ ہے. میں معذرت کے ساتھ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومتوں کا بھی جو ہے ایک کردار جو ہے وہ بڑا مایوس کن رہا ہے. اور پھر باعث مجموعی ہمارے معاشرے کا بھی جو ہے اردو زبان کی بے توقیری کرنے میں جو ہے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے. میں اس کو اس طرح دوں. اس کی وجہ، اس کی تو وجوہات سر، ہم سمجھ. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. جی جی. میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ جو کہ اردو زبان، جو آپ نے جو اس کا جو تعارف ہمیں دیا کہ دنیا کے کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ اردو زبان نہ بولی جاتی ہو اور نہ سمجھی جاتی. جی جی
तो ऐसी क्या वजूहत हैं कि अगर हम इस माशरे में जो हम रहते हैं पाकिस्तान में और हमारी सोसाइटी में जो हम देखते हैं कि आज हमारे बच्चे जो है, जो न्यू जनरेशन की जो मैं बात करूंगी, वो उर्दू से इतना दूर क्यों हो गए? क्यों हमें किसी जॉब के लिए इंग्लिश मैंडेटरी कह दिया है कि आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत एजुकेटेड हैं। अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो समझ लें कि हमें इतना हकीर समझा जाता है कि हम अब सोच नहीं सकते। ऐसा क्यों है? हमने अपनी ज़बान को इतना क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? हम क्यों उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते? आप क्या जी, समझते हैं? क्या वजूहात है इसकी? हाँ, आप असल में आप बुनियादी सवाल ये कर रही हैं। अच्छा, जी, मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। खैर, आप बुनियादी सवाल ये कर रही हैं कि उर्दू ज़बान हमारे लिए वजह इफ्तिखार है या वजह शर्मिंदगी? ये बुनियादी एक क्वेश्चन पैदा होता है कि उर्दू जी, ज़बान जो है बिल्कुल, बिल्कुल। हम इसके ऊपर इफ्तिखार करना सीखें, हम इसके ऊपर फ़ख्र करना सीखें। यानी उर्दू ज़बान में बोल रहा हूँ, उर्दू ज़बान को मैंने ऑप्ट किया है, इसको मैं बरत रहा हूँ, इसके साथ मैं अपना एक ताल्लुक़ बना रहा हूँ, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की वजह बन सकती है या शर्मिंदगी की वजह है? तो बिल्कुल ऐसे ही। माज़रत के साथ कि इस वक़्त हमारा पूरा माशरा जो है उर्दू के साथ अपने ताल्लुक़ को एक शर्मिंदगी की वजह समझते हैं, और ये जो ताल्लुक़ जो है उनके लिए एक शर्मनाक है। उसकी वजह जो है वो, अगर हम इसको ज़रा ट्रेस करें, इसकी वजूहात, इसके अगर हम जी, पीछे माज़ी में जाएँ तो इसका कॉलोनियल पीरियड के साथ इसका एक ताल्लुक़ बनता है। जब हमारे आका यहाँ पर हो रहे थे, और हमारे आकाओं ने जो है वो इस पैसे की मजबूरी पूरे हमारे जो बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर इस पूरे कल्चर को, और बिलख़ुसूस मुसलमानों के कल्चर को और उर्दू ज़बान मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पर नत्थी थी। अगरचे कि उन्होंने किसी ज़माने में उर्दू ज़बान को फ़रोग़ तो दिया था, मगर उर्दू को फिर फ़रोग़ जो है वो वक़्ती तौर पर था। फ़ारसी को जो है उस एक ज़माने में हमारी मुसलमानों की इल्मी और अदबी ज़बान जो है वो फ़ारसी थी। फ़ारसी को कट ऑफ करके उन्होंने उर्दू को फ़रोग़ दिया। उसी ज़माने में जो है वो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज वजूद में, और वहाँ पर जो है वो उर्दू के अंदर किताबें लिखी जाने लगी। वैसे बज़ाहिर जो है वो उर्दू को फ़रोग़ के लिए वो काम किया गया। मगर जब जो जो है वो तहरीक पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के बनने का जो अमल जब सामने आया, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने उर्दू को भी जो साइड पर किया, और उसके बाद अंग्रेज़ी को नाफिज़ कर दिया। अब हम जी, लोग अब यहाँ पर पाकिस्तान की बदकिस्मती के साथ मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बनने के बाद इसकी जो क़यादत जो जिन लोगों ने सँभाली, हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों के चले जाने के बाद दुनिया से, तो जिन लोगों ने यहाँ पर क़यादत सँभाली, ये वही लोग थे जो एक लिहाज से अंग्रेज़ों के गुमाश्ता लोग थे। यानी जिन्होंने अंग्रेज़ों की जो है क्या कहते हैं कि खिदमत की थी, उनकी ग़ुलामी की थी, और इसकी हमें वजूहत समझ में आती है कि उनको जो है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बड़ी-बड़ी जागीरें दी गई, और फिर सियासत के अंदर भी ऐसे ही लोगों को प्रमोट किया गया। यही लोग जो है हमारे ऊपर जो है वो हुक्मरान बने। तो इन हुक्मरानों का एजेंडा कभी भी जो है वो उर्दू ज़बान की तरोीज नहीं हो सकता था। इन्होंने फिर अंग्रेज़ी ही, क्योंकि वो उससे मरूब भी हो चुके थे, तो वैसे तो मजबूरी हमारे हुक्मरानों की तरफ से और फिर हमारे माशरे के अंदर भी जो है फिर इस बात को जो है महसूस किया गया कि अगर यहाँ पर हमें इस मुल्क के अंदर तरक्की करनी हो, आप देखिए कि पहले दिन से जो है यहाँ पर हमारी जो दफ्तरी ज़बान है उसको जो है अंग्रेज़ी ही बरकरार रखा गया। हालाँकि जी, सदर जनरल ज़ियाउल हक साहब के ज़माने के अंदर जो है वो एक कानून भी पास हुआ था कि जो है फिलफौर जो है वो उर्दू को दफ्तरी ज़बान बनाया जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, और इस मकसद के लिए सदर ज़िया साहब के ज़माने में जो है वो एक इदारा भी कायम हुआ था, जिसका नाम था मुक़्तदरा क़ौमी ज़बान, और उसका मकसद यही था कि जो है उर्दू ज़बान को इस काबिल बनाया जाए कि इसके अंदर जो है वो तमाम इस्तिलाहात, यानी जो तर्जुमे की जो है वो तर्जुमा की जाएँ, और यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो लोगों के लिए जो है मीनिंगफुल बनाकर जो है वो दफ्तरों के अंदर राइज कर दिया है। वो काम भी 50 साल होने को आए, तकरीबन 80s की ये बात है। 70s के अंदर शहरी हुँ, कानून पास हुआ था, लेकिन जो है ये अभी तक ये काम नहीं हो सका है। यानी उर्दू अभी भी, और फिर बिल्कुल ऐसे। बाद में जो है वो 1-2 अदालतों के फैसले भी, सुप्रीम कोर्ट की सतह पर जो है ये बात मुझे याद पड़ता है कि पिछले 8-10 बरस के अंदर 2 मरतबा जो है ये अदालतों की तरफ से फैसले आए कि उर्दू को जो है वो दफ्तरी ज़बान ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए पाकिस्तान की, मगर इस पर कि जो है वो हनूज़ काम नहीं आगे बढ़ रहा। नहीं, तो हमारे हुँ, माशरे के अंदर जो है वो उर्दू को जो है वो बेतौकीरी की वजह मुझे समझ में आती है कि उर्दू तरक्की की ज़बान नहीं समझी जाती, अंग्रेज़ी तरक्की का सिंबल है। अंग्रेज़ी में सही अगर बात आप है। जो है और वालिदैन भी यही समझते हैं कि भाई अगर उन्हें जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छी जॉब्स के लिए, और क्या कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जॉब्स के लिए अगर आगे भेजना है, और इक़्तिदार की भी ज़बान जो है वो अंग्रेज़ी है। आप देखिए कि अदालत की ज़बान भी अंग्रेज़ी है,
اور جہاں بڑے فیصلے ہوتے ہیں، آپ ملٹری، آپ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کریں، وہاں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں کی زبان کی انگریزی ہے، تو بس ہر جگہ پر انگریزی کا جو ہے یہ دور دورہ ہے۔ ہاں، اردو آپ اپنا کام چلانے کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، آپ جو کسی خانسامہ کے ساتھ اردو میں بات کرنا چاہیں تو اردو میں بات کر لیجیے، کسی کام کرنے صحیح والی بات، گھر کے اندر جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ اردو میں بات کر لیجیے، لیکن آپ اسکولوں کے اندر دیکھیے تو اسکولوں کی ہائر مینجمنٹ جو ہے وہ اس بات کو فروغ کیا کہتے ہیں پروموٹ کرتی ہے، اس بات کو فروغ دیتی ہے کہ آپ اردو کی بجائے انگریزی میں بات کریں۔ اور پھر صحیح بات، بدقسمتی کے ساتھ میں بہت معذرت کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق جس شعبے سے ایجوکیشن سے ہے، اسکولوں میں نے بھی سرو کیا، آپ نے بھی جو ہے انتظامی عہدوں پر فائز رہی ہیں، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، آپ جن جن اسکولوں میں رہی ہیں، جن تعلیمی اداروں میں رہی ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمارا رویہ کیا ہے، صحیح بات، بحثیت مجموعی، اگر آپ نے نہیں تو خیر ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ انگریزی میں ہی بات کیجیے، انگریزی کے علاوہ جو ہے آپ صرف آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اردو کے پیریڈ میں، اردو کے جو ہے یونٹ کے اندر آپ جو ہے اردو میں بات کر سکتے صرف ہیں، اردو بول سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ صحیح بات، آپ دیکھیں کہ ہم نے نصابی کتابیں تمام تر انگریزی میں منتقل کر دی ہیں، ایک زمانے میں اسلامیہ کی کتاب جو انگریزی اردو میں ہوا کرتی تھی، اب جو ہے اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ انگریزی کی طرف کر دیا ہے۔ سوشل اسٹڈیز تو ہم کم از کم بچوں کو اردو میں پڑھا سکتے تھے، لیکن زیادہ سوشل اسٹڈیز جو ہے وہ انگریزی میں ہے، اسلامیات انگریزی میں ہے، ساری کتابیں انگریزی میں، ایک اردو جو ہے وہ واحد صرف اس وجہ سے کہ چونکہ وہ اردو کی کتاب ہے اس لیے اردو میں، ورنہ شاید اگر یہ نہ اس کے ساتھ ٹیگ لگا ہوتا تو وہ بھی شاید اس کو انگریزی میں منتقل کر دیتے۔ انگلش میں ہو مجھے جاتی ہے، بالکل مجھے ایسی، مجھے ایک ٹیچر کا، ایک پرنسپل کا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ وزٹ پر تھی اور اردو کی ٹیچر کو کہہ رہی ہے کہ آپ یہ پورے جملے اردو میں کیوں بول رہی ہیں؟ پرنسپل اچھا، صاحبہ اردو کو پورے جملے آپ یہ کہیں بچے سے کہ پلیز بیٹا یہ نوٹ بک پلیز یہ نوٹ بک جو ہے یہاں پر رکھ دیجیے، اور رکھ دیجیے کو بھی کہتا ہے کہ مطلب وہ اس طرح کی کوئی آدھی مکس انگریزی اور آدھی مکس اردو اس قسم کے صحیح جملوں بات، کی طرف جب وہ تو یہ ایک ہے، اور ہمارا اب ہم اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے بچے اور ہم بڑے بھی کوئی مکمل گفتگو، کوئی بامانی گفتگو، یعنی اگر 1-2 منٹ گفتگو کرنی پڑ جائے، جس کو کہتے ہیں علمی گفتگو کرنی، اگر ہمیں ضرورت محسوس ہو تو ہمارا کوئی جملہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ انگریزی الفاظ کے بغیر مکمل ہی نہیں، اگر ہم اردو میں بھی بات کرنا چاہیں، اگر ہم صحیح اردو بات، میں بات کرنا چاہیں تو انگریزی کے الفاظ، وہ ہمارے طاہر جاوید صاحب نے ایک مثال دی کسی علمی کانفرنس اور علمی کسی تعلیمی کانفرنس کے موقع پر، ایک اردو کے بہت بڑے ادیب، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی یوں کیا، یعنی وہ تحریر کی، تخلیقی تحریر کی اہمیت پہ گفتگو کرنا چاہتے تھے، انہوں نے آغاز یوں کیا، ایکچولی رائٹنگ جو ہے وہ ایک کریٹو پروسیس ہے۔ ایکچولی ایکچولی جی، یعنی ایکچولی جو رائٹنگ ہے وہ ایک کریٹو پروسیس ہے، یعنی ایک ہوں، جملے کے اندر انہوں نے 3 یا 4 انگریزی الفاظ استعمال کرے، اور وہ ایک اردو کے ادیب ہے۔ بول دیے، تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اردو کا جو جھنڈا لہرا رہے ہیں، میں اور آپ اس وقت جو ہے اردو کی ہے حق میں جو گفتگو کر جی، رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری گفتگو کے اندر بھی کتنے انگریزی کے الفاظ جو ہے وہ استعمال بالکل ہوتے ہیں، ایسی، تو یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے۔ اچھا اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ چلیں یہ بے جی، توقیری کا عالم، اچھا اب اس پہ آپ کا سوال بنیادی طور پر یہ تھا نا کہ ہمارے بچے کیوں نالا ہیں، کیوں ہمارے بچے جو ہے وہ جی، بالکل، بالکل، سیکھنا نہیں چاہتے، کیوں ہمارے بچے سیکھنا نہیں چاہتے اور ہمارے جو یا بچے مشکل ہیں لگتی وہ ہے۔ مشکل لگتی ہے، ان کو نہ بولنا آتی ہے، نہ وہ لکھنا جانتے ہیں، اور ایون اگر بچے اگر لکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کی رائٹنگ اتنی گندی ہوتی ہے کہ ان کو اگر وہ ماسٹرز بھی کر لے نا آج کا بچہ، اردو میں کوئی کام نہیں کر پاتا، اردو اتنی مشکل لگنے لگی ہے بچوں کو، تو جی ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا، ایک جبکہ بچہ اس اسکول میں اردو پڑھ رہا ہے، گھر میں اردو بول رہا ہے، اس کے باوجود اردو سے بہت دور ہے، بہت دور ہے، ہاں اس کی ایک دو وجوہات جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں، بالخصوص جو او لیولس کی تعلیم کے ادارے ہیں، میں اور آپ تو اچھی طرح واقف ہے کہ او لیول اسکولس کے اندر جو ہے وہ جی جی فوکس ہمارا بس اردو کو تو ہم بتا رہے ہیں، اس لیے کہ او لیولس میں پاکستان کے اندر اردو کا ایک مضمون رکھا ہے، اور شاید پاکستانی گورنمنٹ کی کیا کہتے ہیں کہ اس کی تجویز پر کہ بھائی چونکہ پاکستان کے اندر وہ آپریٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے طلبہ کا امتحان لے رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے اردو کو شامل کیا ہے کہ بھائی اردو پاس کیے بغیر آپ او لیول کی ڈگری آپ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو اردو پڑھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے سری لنکا صحیح کے بات، بچے کو اردو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا بالکل ہندوستان ایسی، کے اندر یا خلیجی ممالک کے اندر یہ اردو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں کی مقامی زبان، تو یہ بات تو طے جی ہے کہ بھائی آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں وہاں کی زبان کے اندر آپ ایکسل تو کرنا چاہیے آپ کو، وہاں کی جو مقامی زبان ہے، وہاں کی جو قومی زبان ہے اس کے اندر آپ کو ایکسل کرنا چاہیے، اس کے لحاظ سے اردو کے اندر جو ہے وہ او لیولس کے اندر جو ہے وہ اردو رکھی گئی، مگر بدقسمتی یہ ہے، سب سے بڑی جو بدقسمتی وہ ہے کہ اردو زبان کو بحیثیت ثانوی زبان
सेकंड लैंग्वेज के तौर पर जो है वो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सबसे बड़ी बदकिस्मती है। उर्दू बिल्कुल एज ऐसा फर्स्ट लैंग्वेज, उर्दू एज फर्स्ट लैंग्वेज में कुछ बच्चे ऑप्ट करते हैं, कुछ बच्चे जो है इसका इंतखाब करते हैं, मगर वो बहुत थोड़े हैं, यानी उसका रेशो जो है या उसका तनासुब जो है वो बहुत कम होगा। मगर उर्दू बतौर सानवी ज़बान, यानी कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि एक अंग्रेज़ का बच्चा अगर अपने शौक़ की बुनियाद पर उर्दू पढ़ना चाहे तो वो जिस दर्जे की ज़बान पढ़ने की सीखने की कोशिश करता है, हमारे यहाँ नेटिव स्पीकर, पाकिस्तान के अंदर जो नेटिव स्पीकर हैं, इनकी उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज है, जो इनके बाज़ार की ज़बान है, इनके घर की ज़बान है, इनके अतराफ़ और माहौल की ज़बान है, उनको भी उर्दू जो है वो एज़ सेकंड लैंग्वेज के तौर पर जो है वो पढ़ना पड़ता है। तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी यही बनाई है कि आप अपने बच्चों को जो है एक दूसरे दर्जे की या सेकंड लैंग्वेज की जो है क्या कहते हैं कि ज़बान पढ़ने का मौका देंगे, तो उसमें वो कैसे एक्सेल करेंगे? एक्सेल नहीं कर सही। सकेंगे, तो उसमें महारत हासिल नहीं। एक तो वजह ये होगी। दूसरी वजह ये होगी कि पहले दिन से ही जो है वो उर्दू ज़बान का वो माहौल हम अपने स्कूल के अंदर फराहम नहीं कर पाते। जो छोटे बच्चे होते हैं, केजी और नर्सरी के अंदर जो बच्चे होते हैं, आप देखिए कि इनकी जो ज़बान दानी पर जो मेहनत होती है वो तो अंग्रेज़ी के हवाले से होती है। रीडर्स अंग्रेज़ी के लगाए जा रहे हैं, कहानियाँ सही अंग्रेज़ी में बात। सुनाई जा रही हैं, नज़्में अंग्रेज़ी में सुनाई जा रही हैं, बिल्कुल। टीचर्स असातिज़ा उनके साथ गुफ्तगू जो है वो अंग्रेज़ी में करते हैं। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पर अंग्रेज़ी बोलते हुए घर के अंदर दाखिल हों और उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं कि वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनका, और बदकिस्मती के साथ अंग्रेज़ी हमारे माहौल के अंदर जिसको अंग्रेज़ी आती तो वही पढ़ा लिखा समझा जाता है, जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती उर्दू में चाहे वो कितनी तो चीज़ हो, उससे उर्दू ज़बान और अदब के लिहाज से उससे कितनी ही जो है तारा है नुमाया। हम जैसे लोगों ने मिसाल में किताबें लिख दी, लेकिन हम आप ही की नज़र में हम मशहूर व मारूफ लोग हैं, वरना माशरे के अंदर वरना गालिब की आबरू क्या है, वर के मिज़दाक जो है वो हमें पता है। बना फिरता है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। बना है शह का मुसाहिब, यानी शह कहते हैं बादशाह को, गालिब ने अपने लिए कहा था। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना गालिब की आबरू, मतलब इस माशरे में आबरू क्या है, तो ज़ुबैर शेख की आबरू क्या है, वो तो ज़ुबैर शेख जानते हैं। तो हम जैसे यानी आप जैसे वो कहते हैं ना कि बाहिमी तौर पर एक दूसरे की तारीफ करने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मन तेरा हाजी बगोयम, तू मेरा हाजी बगो, कि मैं तुझे हाजी कहूँ, तू मुझे हाजी के, और इस तरह हम दोनों खुश हो लें। बस ये वाली कैफियत है। मैं बात कर रहा था कि ये वजूहात है, चंद एक वजूहात ये जी, बताऊँ जी। कि इसमें जो है वो हमारे माशरे के अंदर अमूमी तौर पर उर्दू की बेतौकीरी है, तो इस वजह से बच्चों के अंदर भी इसकी बेतौकीरी है, वालिदैन उसको जो है वो अहमियत नहीं देना चाहती है, नहीं देते, तो इसलिए बच्चों के अंदर भी अहमियत नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी ज़रा नम हुई मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, नहीं इक़बाल अपनी नहीं इक़बाल नौमीद अपनी किश्त वीरां से। इक़बाल, अल्लामा इक़बाल वाह! कहते हैं कि ये जो किश्त वीरां हैं, यानी ये जो बज़ाहिर ये जो खुश्क मट्टी झाड़ झंकार नज़र आ रहे हैं आपको, सहरा का जो मंजर पेश कर रही है माशरे के अंदर उर्दू की बेतौकीरी का ये वाला आलम है। नहीं इक़बाल नौमीद अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हुई मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, तो थोड़ी सी इस मिट्टी को नर्म होने की ज़रूरत है। हम असातिज़ा अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अभी हमने सही बात। बात की माशरे की, माशरे का क्या जी, जी। रवैया है, तो हमने उसकी बात कर ली। असातिज़ा को एक शिकायत ये भी होती है कि स्कूल्स की जो इंतज़ामिया है, स्कूलों की इंतज़ामिया है, स्कूलों की इंतज़ामिया भी जो है क्या कहते हैं कि उसमें हमारे लिए उस तरह माविन साबित नहीं होती। यानी स्कूलों के अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बयान कर दी, जी, ओ बिल्कुल। लेवल स्कूल के अंदर इंतज़ामिया की जो बिल्कुल अपनी ऐसा। अप्रोच वो ये है कि कम से कम उर्दू पर मेहनत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी और दीगर मज़ामिन पर मेहनत की जाए। और उसकी एक वजह आप देखिएगा कि उर्दू का असातिज़ा, तो मैं अपनी बात तो नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तनख्वाहों के मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है मैं मुतमईन, लेकिन उर्दू के असातिज़ा को अमूमन शिकायत होती है कि उनकी तनख्वाहें कम होती हैं। ज़ाहिर उनके लिए मराहत भी कम होती है। अंग्रेज़ी और दीगर असातिज़ा के लिए जो अच्छी मराहत होती है, अच्छी तनख्वाहें होती है उर्दू के असातिज़ा। ये सारी एक मजबूत सूरत-ए-हाल बयान करती है कि उर्दू के हवाले से हमारे माशरे का उर्दू में रवैया क्या है। अच्छा, स्कूलों के बिल्कुल। अंदर जो है किताबें क्या कौन-सी हैं, तदरीसी हिकमत अमली क्या है, कितने नंबर ऑफ़ पीरियड जो है एलोकेट किए गए, इससे कतई नज़र एक स्कूल का जो उस्ताद होता है, वो अपना क्या किरदार अदा कर सकता है, इस पर हम बात कर लेते जी। हैं। पहले तो स्कूलों के असातिज़ा के लिए पहले स्कूल इंतज़ामिया के लिए मैं यहाँ 1-2 बातें कह दूँ, उसके बाद फिर असातिज़ा के लिए। स्कूल इंतज़ामिया को ठीक है। चाहिए, बल्कि ओ लेवल्स की सतह तक के और दीगर स्कूलों को ये चाहिए कि वो उर्दू का एक पोर्शन रखें और इब्तदाई से रखें। केजी जमात की सतह पर जो है, मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक अच्छे स्कूल, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, मैंने उसके स्कूल की लाइब्रेरी का विज़िट किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर लाइब्रेरी के अंदर जो है वो कम से कम 5000 किताबें हैं, बिलफ़र्ज़ अगर 5000 किताबें हैं, तो बमुश्किल कुछ 100 किताबें भी नहीं होंगी जो उर्दू की किताबें थी और बाकी किताबें वो अंग्रेज़ी की किताबें।
تو آپ لائبریری کے اندر کتابوں کا ایک پورشن رکھیے جو بچوں کی کہانیوں پر مشتمل ہو، ناولس پر ہو، نظموں پر ہو، جس میں بچوں کے لیے فکشن پڑھنے کا ہو، اور فکشن کے اندر میں آپ کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ اشتیاق احمد کے ناولس اور اس کے ذریعے سے جو ہے ناولس پڑھنے سے جو ہے یعنی ڈیٹیکٹیو ناولس ہوتے ہیں، جاسوسی ادب ہوتا ہے، تو وہ بچوں کے لیے پروڈیوس کیا گیا، لکھا گیا ہے، اس کے ذریعے سے بچوں کے اندر اردو پڑھنے کا ذوق شوق پیدا ہوگا. تو یہ لائبریری کی صورت حال ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ اردو کے لیے صحیح ٹائم بات. کم ہے، تو آپ ٹائم کو زیادہ بڑھا دیں. آپ جو ہے اردو اساتذہ کی اچھی ٹریننگس کریں. آپ اردو کے اساتذہ کو جو ہے بالکل. وہ مختلف کورسز کے اندر جو ہے وہ آپ ان کو انکریج کریں، اور ان کے سرٹیفکیشنس کے اوپر جو ہے وہ آپ ان کے لیے انکریمنٹس کا اعلان کریں. تو یہ اسکول انتظامیہ کو کرنا صحیح ہوگا. بات. کے جی جماعت ہی سے جو ہے وہ بچوں کو اردو کی تعلیم، اردو کی طرف راغب کرنا ہوگا. یعنی ویٹیج جو ہے وہ آپ کو اتنا تو دینا ہوگا جتنا آپ انگریزی کو دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں بچے اردو کی طرف آئیں گے. اور یہ 3 ایئرس جو ہوتے ہیں بچوں کے، جو 3 ایئرس ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ نے اردو زبان سے محبت شغف پیدا کر دی کہانیوں کی صورت میں، نظموں کی صورت میں، تو یہ جو ہے بچے بالکل. اس لیگیسی کو لے کر آگے بڑھیں گے، اس کیا کہتے ہیں ورثے کو لے کر آگے بڑھیں گے، اس محبت ذوق شوق کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور اردو کے اندر جو ہے وہ اپنا کمال پیدا کریں گے، ایکسل کریں گے. بصورت دیگر اگر 5ویں 6ٹی جماعت 7ویں یعنی 7-8 سال کی عمر کے بعد چوتھی 5ویں میں جا کر اگر ان کو اس طرح کا موقع ملے گا، یا 7-8 سال، یہ جو 3 ایئرز ہیں، اگر 7-8 سال گزر گئے اور آپ نے کسی زبان کی وہ محبت پیدا نہ کی، کسی زبان کا وہ ٹیسٹ آپ نے نہ دیا، کسی زبان کا وہ صحیح. ان پٹ آپ نے نہ دیا. میں ان پٹ کی بات کر رہا ہوں. لینگویجز جو ہے وہ اپنے ان پٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ بچے جو اس کو پروسیس کر کے اس کا آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتے ہیں. آپ دیکھا نا بچوں کو اردو زبان کی مشکل لگتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کے جی. الفاظ ان کی نظروں سے گزرے ہی نہیں، اردو کا ٹیکسٹ ان کی نظروں بالکل سے ایسا. گزرا ہی نہیں. اردو کے الفاظ جو صحیح ہے بات. جو ہمارے لاشعور کا حصہ بنتے ہیں کہانیوں کی صورت میں. کہانیاں پڑھ کر اگر وہ الفاظ اور وکیبلری اور وہ قواعد کا اسٹرکچر، زبان کی ساخت اگر وہ ہمارے لاشعور کا حصہ بنتی تو وہ ہمیں آسانی ہوتی، سہولت ہوتی. اب ہمیں شعوری طور پر یعنی لاشعوری طور پر تو ہم انگریزی ہمارے قلب و ذہن کے اندر گئی ہے، اس کا انپٹ زیادہ ہے، اردو کا بہت تھوڑا ہے. تو اردو کا انپٹ کم ہے، اس کی وجہ سے اس کا آؤٹ پٹ پروڈیوس نہیں ہو پا رہا. تو زبان جو ہے اس اصول بالکل پر عمل ایسا. کرتی ہے، اس اصول پر عمل کرتی ہے. یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا آپ انپٹ دیں گے، جتنا آپ اس کا ذخیرہ دیں گے زبان کا، آپ جتنا انٹریکشن کا موقع دیں گے، جتنا ایکسپوجر دیں گے، انگریزی کا لفظ زیادہ جی. کفایت کرتا ہے. یعنی بچوں کو اس زبان سے تعلق بنانے کا جتنا موقع ملے گا، جتنا ایکسپوجر ملے گا، اس کی بنیاد پر جو ہے زبان کے اندر بچے ایکسل اور مہارت حاصل کریں گے. اور پھر تیسری بالکل بات ایسا. یہ ہے کہ اس میں ہمیں اردو زبان کے یا کسی بھی زبان کی جو ہے سیکھنے کے کچھ اصولوں کو جو مد نظر رکھنا چاہیے. مثال کے لیے اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی زبان ابلاغ میں پرابلم نہیں کر رہی ہے تو آپ غیر ضروری طور پر بچوں کی کریکشن نہ کریں. ہمارا پرابلم یہ اساتذہ کا کہ پہلے ہی مرحلے پر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر جو ہے نا بچوں کو روک ٹوک کے نتیجے میں جو ہے نا بچوں کا کانفیڈینس لوز کر دیتے ہیں. یعنی زبر یوں صحیح بات. لکھو، دال یوں بناؤ، بے یوں بناؤ. بھائی آپ کو تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ بچے نے کیا لکھا ہے، تو ابھی آپ کیا اس کو لکھا ہے. چھوٹی عمر میں بالکل. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو اصول یہ کہ فلوئنسی کم فرسٹ دین ایکوریسی. تو پہلے فلوئنسی تو لائیے، پہلے روانی تو لائیے. صحیح بات. یعنی زبان میں یہ والا اصول آپ اپنائیے زبان کی تدریس میں کہ روانی جو ہے وہ پہلے آتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایکوریسی یا تصحیح کا عمل جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. یہ بات میں آپ کیجیے. صحیح. تو اس کو تو بالکل ایسا. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 10 سال کی عمر تک بچے کو نہیں چھیڑنا چاہیے، بچوں کی تصحیح اس طرح نہیں کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اور بچے کا ایک اپنا میکینزم ہوتا ہے کسی چیز کو سیکھنے کا. تو یہ 10 سال کی عمر تک بچوں کا اپنا میکینزم ہوتا ہے. اس میکینزم کو جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ استعمال کرنے کا موقع دینا چاہیے. اگر آپ اس کو بار بار روکیں گے ٹوکیں گے تو بچے کا اپنا اس میکینزم پر لاشعوری طور پر اعتماد اڑ جائے گا، اور پھر جو ہے نا وہ ہاتھ پیر چھوڑ دے گا، اور پھر وہ ہر غلطی کی اصلاح جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا. تو بچوں کی اپنا جو صحیح بات. آٹو کریکشن میکینزم ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو میں نے 2-3 باتیں کر دی اسکولوں بالکل کی ایسا. سطح پر. پہلی بات میں نے یہ کر دی کہ جناب جو ہے وہ آپ کے جی جماعت اور چھوٹی جماعتوں سے ہی جو ہے بچے اردو کا جو ہے وہ انپٹ دیں، کہانیاں سنائیں، صحیح. کہانیاں کتابیں جو ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ جتنا بچوں نے پڑھا اتنا ہی لکھیں. لکھنے کی رائٹنگ کا جو ہے وہ پروگرام، رائٹنگ سکھانے کا، لکھنا سکھانے کا پروگرام الگ ہو سکتا ہے، اور پڑھنا سکھانے کا پروگرام الگ ہو سکتا ہے. اور پڑھنا سکھانا اس کی پوری ٹیکنیکس ہیں، اس کا پورا طریقہ کار ہے. ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کے لیے ریڈنگ الاؤڈ کریں، بلند آواز کہانیاں پڑھیں اور وغیرہ وغیرہ یہ سارے کام کریں. تو اس کے اوپر تو بھی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. اس کی ورک شاپس ہیں، اس پر ہم کبھی بات کر لیں گے. اب آتے ہیں ہم اساتذہ کی طرف کہ کلاس روم کے اندر اب استاد رہ جاتا ہے، اور استاد اپنے جی. عمل کے ذریعے سے جو ہے بچوں کو جو موٹیویٹ کر سکتا ہے، اردو کی طرف راغب کر سکتا ہے. وہ بچے جنہیں اردو سے اس قدر محبت نہیں ہے، اردو سے دور بھاگتے ہیں، تو استاد اپنی شخصیت کے ذریعے سے ان بچوں کو اردو زبان سے پہلے اپنے سے قریب کرے گا، تو اس کے نتیجے میں بچے اردو زبان سے بھی قریب ہو جائیں گے. استاد کرتا ہے کیا ہے، وہی والی بات کہ جب آپ فیڈ بیک دیتے ہیں نا،
فیڈ بیک یہ تعین کرتا ہے کہ آپ جس قسم کا فیڈ بیک دے رہے ہیں بچوں کو. یعنی بچوں نے ایک کام پروڈیوس کیا, بچوں نے ایک کام لکھا ان جی، کی نوٹ بک کے اندر, آپ نے مضمون دیا, مضمون لکھا, آپ نے کچھ بھی کام دیا, اور وہ یعنی آپ کو ٹیسٹ ہی دیا چلے, اور ٹیسٹ بچوں نے اس کا ہوں، ٹیسٹ پیپر مکمل کیا. اب اس کے اوپر جو آپ کا فیڈ بیک ہوگا, وہ فیڈ بیک اس بات کا تعین کرے گا کہ آپ بچے کو اپنے آپ سے اور اردو زبان سے دور کر دیں گے, یا اپنے آپ سے قریب کریں گے, یا اردو قریب زبان سے کریں، قریب کریں گے. وہ کیا, یعنی اگر آپ کا مشفقانہ رویہ ہوگا, اور آپ جو ہے بچوں کی جو صرف غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, بلکہ جو بچوں نے اچھی یعنی اگر مثال کے طور پر کسی مضمون کے 10 نمبر میں نے رکھے ہیں, تو کیا اس مضمون کے اندر پورا مضمون ہی بچے کا غلط, 6 8 10 غلطیوں کے نتیجے میں ہم پورے مضمون کے نمبر کاٹ دیں اور پورے مضمون کو برا ہی گردانے, تو یہ بچے کو بہت برا لگے گا. مضمون میں جو اور باتیں اچھی ہیں, یعنی آپ کے نزدیک جو ہے اس نے ہجے کی غلطیاں کی ہیں, املا کی غلطیاں کی ہیں, قواعد کی غلطیاں کی ہیں, اس نے جو ہے وہ اسپیلنگ مسٹیکس کی ہیں, ایررز ہیں, اس کی اسپیلنگ ایررز ہیں, تو آپ اس کی بنیاد پر اس کو طنز تان لان تان کا نشانہ بنا رہے, تو یہ مت کیجیے. اس کے اندر آئیڈیا اس نے جو صحیح، پروڈیوس کیا, وہ آئیڈیا کتنا پاورفل ہے, وہ آئیڈیا کتنا یونیک ہے, آپ اس آئیڈیا پر بات کیجیے. اور آپ جو ہے وہ اس کی جو بھی یونیکنیس ہے, دیگر بچوں کے مقابلے میں اس نے ایک ڈفرینٹ آئیڈیا پر بات کام کیا, تو آپ اس کو اپریشیٹ کیجیے. یعنی آپ 10 اچھائیاں بتائیے, تو پھر 1 2 غلطیاں بتائیے نا. ہم تو بات ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے ہم غلطیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں, تو بچے کو دور کر دیتے ہیں. تو آپ کا جو ہے رویہ جو ہے وہ, اور آپ کا بیہیویئر اور آپ کا انداز اور آپ کا, تو آپ اس بچے سے متعلق آپ کے دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہی ریفلیکٹ ہوتے ہیں فیڈ بیک کے وقت. تو آپ اپنے جذبات جو ہے پازیٹیو رکھیے اس بچے سے متعلق. یعنی آپ اگر اس کو جو ہے وہ نکما سمجھیں گے, آپ اس کو سٹی سمجھیں گی, آپ سمجھیں گے اس کو اردو آتی ہی نہیں ہے, تو فیڈ بیک دیتے ہوئے بھی جو ہے یہ بات کمیونیکیٹ ہو جائے گی. تو الفاظ کمیونیکیٹ نہیں ہوتے, آپ کا اندرون, آپ کے باطن کے اندر, ٹیچر کے اندر اس بچے سے متعلق جو جذبات ہوتے ہیں, جو فیلنگز ہوتی ہیں, وہ کمیونیکیٹ ہوتی ہیں. تو بی بالکل کانشیس, ایسے، آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا متوجہ رہنا ہوگا کہ ہر بچے کے متعلق آپ کا پرسپیکٹو پازیٹیو ہونا چاہیے, ہر بچے کے متعلق آپ کا گمان پازیٹیو ہونا چاہیے. آپ اس کو صحیح اپنا ہی بات، بچہ سمجھیں گے. جس طرح ماں کو اپنا بچہ ہر حال میں اچھا معلوم ہوتا ہے, اس طرح استاد کو اپنا طالب علم جو ہے وہ تم جیسے بھی ہو میرے ہو. ہمارے سلمان صدیقی صاحب کہتے ہیں صحیح بات، تم پاس ہوئے یا تم فیل ہوئے, تم دراصل پاس ہوئے, تم جیسے بھی ہو میرے ہو. اگر اس نوشن کے ساتھ واہ! صحیح بات، اساتذہ جو ہے بچوں کے ساتھ اگر بات کریں, ان کے ساتھ کام کریں, تو ایک تو یہ ہے. پھر بات کتنا جو ہے وہ انسپائرنگ پرسنالٹی, یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی اگر اردو زبان سے میں محبت کرتا ہوں, تو اٹھتے بیٹھتے گفتگو میں وہ جھلکے گا. اردو زبان کے اشعار, صحیح بات، اردو زبان کی اچھی خوبصورت تراکیب, اس کے لطائف. یہ اردو زبان کی جو لطافت ہے, کسی بھی زبان کی جو خوبصورتی ہے, وہ خوبصورتی میری شخصیت کے ذریعے سے جھانکنی چاہیے, وہ اس کے ریفلیکشن ہوں، ہونی چاہیے. تو یہ صحیح والی بات، خوبصورتی جو ہے وہ بچوں کو کلاس روم میں موٹیویٹ کرتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خود اپنا ایکسپوجر, آپ خود نمونہ عمل بن جائے نا. آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ صحیح وہ بھائی، تو بھائی آپ بھی تو مضمون لکھیں نا, آپ نے کتنے مضمون لکھے ہیں ایک مہینے کے اندر, جو آپ ہوں، بچوں نوٹ بک کے اندر ایک مہینے کے اندر 4 مضامین چاہتے ہیں, تو بھائی آپ بھی خود, یعنی بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹیچر جو ہمیں یہاں رائٹنگ کرتا ہے, یہ خود بھی بہت اچھا رائٹر ہے, اور اس کی رائٹنگ چھپتی ہے, اور یہ دیکھیے اپنے رائٹنگ میں سے جو ہے یہ اس نے ایک مضمون جو ہے وہ ہمارے لیے لا کر ہمیں سنایا. تو ٹیچر ہمارا جو ہے وہ بالکل، بلاک ریڈر ہے, اور یہ اپنی کتابیں جو ہے اس میں سے جو ہے یہ آج اس کے کلاس روم کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک ریڈنگ ٹیسٹ. تو میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارک ہے, اور اس پر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا, پھر آپ کے سوالات ہوں گے تو ہم سوالات دیں گے. قرآن مجید کی سورہ مبارکہ ہے والعصر ان جی، الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق متواصل، وتواصوا بالصبر. تو سورہ اثر ہے کہ زمانے کی قسم, وقت کی قسم, انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, جنہوں نے حق بات کی تلقین کی, جنہوں نے صبر کی تاکید کی. اس قرآن مجید کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے تواصوا بالحق تواصوا بالصبر, تواصوا حق بات کی تلقین, تواصوا صبر کی تاکید. ہم تو اردو میں تلقین اور تاکید یا ترجمہ کر لیتے ہیں تواصوا کا. عربی کے اندر اگر ہم کہیں تو جنہوں نے حق بات کا تواصع کیا, جنہوں نے صبر کا تواصع کیا. اور تواصع کا مطلب کیا ہے, یہ وہی, اس کا روٹ ورڈ وہی ہے جو وصیت کیا ہے, یعنی واو سواد یا سے ہی تواصع بنا ہے, واو سواد یا سے ہی وصیت بنا ہے. اور وصیت جو ہے وہ ہم کس چیز کی کرتے ہیں, وصیت ہم جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی وصیت کرتے ہیں. میں ایک مثال میں دے رہا ہوں. مثال یہ ہے کہ جی، جی، میں بستر مرگ پر ہوں,
ٹھیک ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے، قرآن مجید کہتا ہے میں بستر بالکل مرگ ایسے پر ہوں، اور میں بستر مرگ پر جو ہے نا مرتے ہوئے جو ہے میں یہ کہوں کہ شیوا خان صاحبہ کی جو جائیداد ہے اس کی میں وصیت کرتا ہوں، میں کسی اور کی جائیداد کی وصیت کر نہیں سکتا، میں صرف اپنی جائیداد کی، جی اپنی بھی مال کی وصیت کر سکتا ہوں۔ تو بالکل استاد بھی ایسے جو ہے کلاس روم کے اندر وصیت کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ ریڈنگ کی وصیت کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ رائٹنگ کی وصیت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ استاد کے پاس خود ریڈنگ ہوگی تو ریڈنگ کر سکے، ریڈنگ کی وصیت صحیح کرے، بات ہے، رائٹنگ ہوگی تو بالکل رائٹنگ کی ایسے وصیت کرے، حق بات اور بالکل سچ بات کی وصیت اس کے پاس موجود ہوگا، وہ مال اپنے پلے ہوگا تو جو ہے وہ وصیت کر سکے گا، اس کے دے علاوہ وہ گا کر کسی نہیں کو، سکتا۔ بالکل ایسے اس کو ہم کہتے صحیح ہیں بات رول ماڈلنگ، اس کو کہتے ہیں رول ماڈلنگ، آپ کے پاس جو ہوگا وہ اسی کی آپ وصیت کر سکیں گے، اسی کی آپ رول ماڈلنگ کر سکیں گے۔ تو صحیح ایک بات اردو کا اچھا استاد کون ہوگا؟ اردو کا اچھا استاد وہی ہوگا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں انسپائرنگ شخصیت ہوگا، متاثر کن شخصیت ہوگا، اور بچوں کا جو سینس آف فیلئر کم سے کم کرے گا، اور ان کا سینس آف اچیومنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرے گا۔ تو ہم اپنا جو ہے وہ ٹیچنگ لیسن ڈیزائن ایسا بنائیں کہ جس میں ہر کیپیبلٹی، ہر استعداد کے حامل بچے کو جو ہے وہ ہم اپلفٹ کریں۔ ہمیں جو ہے صحیح وہ بات درست تشخیص کرنی چاہیے کہ وہ بچہ کس مقام پر کھڑا ہے، ان سے بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے، ہاں جی پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے، اور پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز جو ہے اس کی بنیاد جو ہے بچے کی درست اسسمنٹ بن جاتی ہے کہ بچہ اس وقت کھڑا کہاں پر ہے۔ اگر وہ اس وقت پہلی سیڑھی پر کھڑا ہے تو اس کو اس سے اگلے درجے پر اس کو جو ہے ہم آگے لے جائیں، بالکل ڈائریکٹ اس ایسے کو جو ہے وہ سب سے بلند مقام پر لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ تو صحیح بات سینس آف اچیومنٹ، اور اس کے لیے میں اردو میں لفظ استعمال کرتا ہوں احساس شاد کامی بڑھائیے بچوں کا، سینس آف فیلئر جو ہے وہ کم سے کم کیجیے، یعنی احساس ہوں ناکامی کم سے کم کیجیے، ختم کیجیے، اور ان کے اندر احساس شاد کامی بڑھائیے۔ یہ احساس شاد کامی بجائے خود بچے کو موٹیویٹ کرتا ہے، یہ جو ہے وہ پرتشویق جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو ترغیب دیتا ہے۔ وہ پھر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میتھمیٹکس کا سم آپ سالو کرتے ہیں، تو میتھمیٹکس کی جس طرح آپ سم سالو کرتے چلے جاتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے، اور آپ آگے سے آگے سوالات سالو کرتے جاتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ اسی سوال میں پھنستے ہیں تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے سینس آف فیلئر، بالکل سینس آف فیلئر جو ہے وہ کام کو چھڑوا دیتا ہے۔ تو اگر اردو کا ٹیچر جو ہے بچوں کا سینس آف اچیومنٹ بڑھائے گا، املا اور قواعد کی غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کے آئیڈیا پر فوکس کرے گا، پھر بعد میں بتدریج جو ہے وہ املا اور قواعد بھی ٹھیک ہو جائیں گے بعد میں، اور بالخصوص چھوٹے بچوں کے اندر 10 سال کی سے کم عمر بچوں کی میں بھی بات کر رہا ہوں، تو اس میں سینس آف فیلئر کم سے کم کرتے جائیں گے، سینس آف اچیومنٹ بڑھاتے جائیں گے، اس کے نتیجے میں بچے جو ہے وہ ٹیچر کے قریب ہوں گے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں مضمون صحیح کے بات قریب ہوں گے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جس کے اوپر بالکل جو ٹیچرس بالکل کو جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ بالکل ایسے میرا میرا ٹرن بہت مکمل ہوا۔ سر بہت بہت اچھی، اور اس طرح کی آپ نے اسٹریٹجیز شیئر کی ہیں کہ اگر آج اردو کے ٹیچرز ان پہ کام کرنا شروع کر دیں تو جس مسئلے کو ہم اور آپ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں یہ بہت کمی کی طرف چلا جائے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ٹیچرز کو ایک رول ماڈل ہونے کی ضرورت ہے۔ اب اردو کا ٹیچر اگر اپنی کلاس میں کھڑا ہو کر انگلش میں بات کرے بچوں سے تو بچے کیا سیکھیں گے اردو؟ وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر تو اردو کی ٹیچر ہیں اور انگلش میں ہم سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایون میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ میرے ایک دو ٹیچرز ہیں اردو کے ٹیچرز ہیں، اور جبکہ ان کی خود کی اردو اچھی ہے، لیکن جب وہ کلاس میں کھڑے ہیں تو وہ بچوں سے انگلش میں بات کر رہے ہیں۔ کم از کم آپ جب کلاس میں کھڑے ہیں تو بچوں کو اتنی اچھی ووکیبلری دیں کہ وہاں سے بچہ آپ سے کچھ سیکھے، کیونکہ دیکھیں ہر اردو کے علاوہ تمام سبجیکٹ ٹیچرز انگلش میں ہی بچوں سے بات کر رہے ہیں، تو بچہ اردو سیکھے گا کہاں سے؟ صحیح۔ سوال ہمارا بنیادی یہ تھا نا کہ اردو زبان زبوں حالی کا شکار کیوں؟ کیوں تو بھائی شکار ہے، بالکل ایسے وہ ہماری وجہ سے ہی ہے، ہم نے صحیح اردو بات کو زبوں حال کر دیا ہے۔ اردو کا ٹیچر اگر جو ہے بالکل اردو کا بالکل ٹیچر اگر جو ہے وہ اردو کو فوقیت نہیں دے گا، توقیر نہیں کرے گا، اس کو عزت اور احترام نہیں کرے گا اردو زبان کا، صحیح اس بات کا اس کا مظہر یہی ہے کہ کلاس روم میں جو ہے وہ اچھی اردو میں گفتگو کرے بچوں کے ساتھ، اردو میں بالکل معاملات کریں، صحیح تو بات بچے بھی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل بالکل درست ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ کیونکہ دیکھیں آج میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ہم آج باہر سوسائٹی میں جاتے ہیں اور اگر ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں یوں دیکھتے ہیں کہ اردو مستری اردو بول رہے ہیں، جبکہ اردو ایک ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی زبان کو بولیں، اس کو پروموٹ کریں، نہ کہ ہم نے ایک دوسری آفیشیل ایک لینگویج بنا لی اور ہم سب مل کے صرف اس کو پروموٹ کیے جا رہے ہیں۔ الحمد للہ کہ آپ جیسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے اردو کو کچھ کنٹرول میں کیا ہوا ہے، ادروائز تو اردو تو بالکل بکھر جائے گی۔ اردو پہ نہیں، انگریزی کو کنٹرول پہ کیا ہوا تاکہ اردو کا موقع بن سکے، اردو یہ کو بات آگے بھی بڑھا سکے یہ ہے اردو اصل میں بات، بالکل ایسے ہی جی ہاں، دیکھیے کہ بہت بہت ساری اچھی معلومات آپ نے ہم سے شیئر کی، اور جو آپ نے انٹروڈکشن ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اردو زبان کا
وہ تو بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ تھا، مزہ آ گیا بہت سن کے. اور امید ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، سر زبیر صاحب نے جو بھی باتیں شیئر کی ہیں اسپیشلی ٹیچرس کے لیے، بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، تمام سے بس ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تمام ٹیچرز اپنی کلاسز میں وہ چیزیں لے کر جائیں، ایک رول ماڈل بنے. ان کے پاس خود سے، جیسے سر نے ایک ایگزامپل شیئر کیا نا، ایک وصیت ہونی چاہیے، آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے. آپ جی. کے پاس کچھ ہوگا تو آپ اپنے بچوں کو شیئر کریں گے. پیرنٹس بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اردو میں بات کرنا شرم کی بات نہیں ہے، ہوں. فخر کی بات ہے کہ ہم اپنی زبان بول رہے ہیں، وہ زبان جس پہ ہمارا پورا ملک بیس کرتا ہے. جی. اردو کو پروموٹ کریں، اردو بولیں، اردو کی کچھ کوئزز کروائیں، اردو کی کوئی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جو بین جی بالکل. ایجوکیشنسٹ ہم اپنے اسکولوں میں کروا سکتے ہیں. جی کچھ جی. سیشن ہم کروا سکتے ہیں اردو کے، اور انشاءاللہ اس سلسلہ اب چلتا رہے گا. ہم زبیر صاحب کو وقتاً فوقتاً جو ہے ان کو تنگ کرتے رہیں گے، ان کو بلاتے رہیں گے تاکہ وہ اردو زبان میں ہمیں کچھ بتائیں اور ہم اس پہ کام کریں. کیونکہ اب ہوں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس زبان پہ ابھی بھی ہم نے کام نہیں کیا تو اردو بالکل کہیں بہت دور رہ جائے گی. ہوں. جس پہ ہم صرف انگلش کو ہی پروموٹ کرتے رہیں گے، اردو کو ہم بالکل بھولتے جائیں گے. صحیح کہتی ہیں، بالکل صحیح، درست بات ہے. چلیے شکریہ. بہت شکریہ زوائد صاحب آپ کے ٹائم کا، آپ نے بہت قیمتی ٹائم اپنا نکال کر ہمیں دیا. اور انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ آپ سے اس طرح کی گفتگو کرتے رہیں گے تاکہ ہم اور ہمارے بچے اور ہمارے پیرنٹس، ہمارے ایجوکیشنسٹ ہم سے سیکھتے رہیں. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے ہم بہت سب کو، شکریہ. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا سب خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.